and Greek languages. They have almost translated hundreds and hundreds of books. In fact, in Tehran, I visited one of the institutions of higher learning in Orient, traditional medicine, CUM, and they are having full-fledged one publication branch. One story is full of publication branch. Here I saw the English translation of the message for Arabic advertising. So and they are trying to integrate all the medicines, like allopathic medicine, Iranian medicine, traditionally, even Chinese medicine. This integration has started to be here because by law now, any doctor, medical doctor in allopathy is required to go for traditional medicine degree also. Then he can go for the practice and perhaps he will get the government job. That is one of the reasons that what our honorable Dean Faculty of Medicine Unani was saying, that we having a strong base of Unani medicine can devise a course for the already who have done the medical degree in allopathy here and can impart them the education time in Unani and Islam here. I am thankful to my Honorable Vice Chancellor that he gave us the permission to hold this international conference. Readily, and it is always, perhaps it is a habit of our Honorable Vice Chancellor that as and when something academics and research is due, and he is coming out of way to help us. And because during his 3 years, lot many national and international conferences have been carried in this university, which has resulted in the tremendous awakening among the faculty and the students, and establishment of very important science centers. I hope in future also this institution will continue to encourage such type of interactions, and request Islamic Health Organization also to come forward in a big way for collaborative projects like this and awareness among those who are slightly disadvantaged financially, like some of the armies here. We can have collaboratively camps, awareness camps here, because we have seen that they are not so aware about the hygiene, so aware about even the medicine, while the facilities are available. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से कि जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब नायब सदर वज़ारत इस्लाम। अभी एक मेहमान का हमें इंतज़ार है, रास्ते ही में तकरीबन तशरीफ ला रहे हैं हमारे जदर इस्लाम आवाए ग़ुलाम अज़हर नदवी साहब, जो हेड हैं अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंडिया ब्रांच के, वो भी अभी तशरीफ ला रहे हैं, शिरकत करेंगे। मैं इस मौके पर गुजारिश करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर वाजुद्दीन नदवी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ यहाँ तशरीफ लाएँ। मैं तो यहाँ आया था सुनने के लिए, लेकिन अज़ीज़म डॉक्टर को मेरे साथ का हुक्म हुआ कि मैं कुछ अर्ज करूँ। मैं क्या करूँ कि यहाँ डाइस पे जो हज़रात बैठे हैं उनकी गुफ्तगू, उनकी जुस्तजू और उनका अंदाज़ बयान अभी आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अभी समाज फरमाएंगे।
میں یہ کروں کہ برامے او کہ عام نام نہ رہن باہر نام کہ خانی سر کرا. تو اسلام اور مذہب وہ چیز ہے کہ دنیا میں ہر سائنس ہر علم اس کی جڑیں مذہب سے بنتا ہے. اور اسلام میں تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے حکمت وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے آپ کو حکمت دی ہے، علم دیا ہے اور کتاب کا علم. اور کس کتاب کا علم دیا ہے؟ جس کے لیے یہ بھی دعویٰ ہے کہ بحر و بر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے کتاب مبین میں نازل کیا ہے. اب حکمت جس کو آج ہم طب یونانی کہتے ہیں، ضرور یونان سے لیا تھا لوگوں نے، لیکن کیا یہ وہی طب رہ گئی جو یونان سے آئی تھی؟ جی ہم نے اس میں وہ حکمت جو ولایت فرمائی تھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مومنین میں منتقل ہوئی. اور مومنین کی تعریف یہی تھی ان کی بصارت اللہ کے منہ سے ہے. اب اس پوری روشنی میں ابھی جو قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی اس میں آیت شفا، 2 آیت شفا تھی جو تلاوت ہوئی، جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو چیزیں جس کو کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ چٹکلوں کے نام سے آتے ہیں. جیسا یہ طب کے چٹکلے ہیں اس میں آتے ہیں جو میڈیسن نکلتے ہیں. یہ چٹکلے نہیں ہیں، یہ وہی بصیرت اور وہی حکمت ہے. یعنی شہر کے فوائد آپ دیکھ لیجیے جو ابھی نحل کے سورہ نحل میں ہے، اور اس صورت سے وہ چیزیں جو ہم جانتے نہیں تھے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم کو اس طب نے، اور آپ سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک باقاعدہ طب نبوی پہ مبنی پرانی کتابیں موجود ہیں، اور ہم ان طب نبوی کے نسخوں کو اگر آج اپنا لیں، ان اصولوں کو، آج ہم سے کہا جاتا ہے بلڈ پریشر بہت بڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور سر پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے. لیکن ہمارے طب میں اصول موجود ہے کہ ایک حصہ پانی پیجیے، 3 حصے بنا لیجیے جس میں ایک حصہ پانی پینا ہے آپ کو، کھانا کے حصے الگ ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم طب کے نسخے پڑھتے ہیں تو اس میں ادویہ کی جو تاثیر اور تقدیم ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو عین فطرت انسانی کے مطابق وہ چیزیں ہیں. اور یہ ہم نے کہاں سے عرض کیا ہے؟ یہ ہم کو اسلام نے بتایا ہے، دین نے بتایا ہے، دین فطرت نے بتایا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اب تک کے یہ باعث مبارکباد کی یہ کانفرنس کرانے والے اور ہماری فیکلٹی آف میڈیسن جامعہ ہمدرد ہیں کہ اس چھپے ہوئے خزانے کو جو ہمارے جن کو ہم غیر کہتے ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم اب تک کے اپنے خزانوں سے وہ لولو مرجان جو ہم میں ہیں ان سے ہم مستفید نہیں ہوتے تھے. آج اس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے، اور ہمارے ہمدرد کے وائس چانسلر صاحب دین صاحب اور رجسٹرار صاحب باعث مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کانفرنس کی اہمیت اور ضرورت کو مرکز خاطر رکھتے ہوئے اتنی بڑی چٹن کمینی صاحب اور جتنے آرگنائزرز ہیں ان سب کے لیے دعاؤں ہوں. اور دعا یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے کاش کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا خزانہ کیا ہے اور
کاموں سے مستفید ہو سکیں. شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر والدی علی صاحب کا کہ انہوں نے بہت مفید باتیں بتائی. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کر کے ایک منزل تک ہم پہنچیں گے. اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کے بعد اور سامنے تشریف فرما تحاشا عزیز محترم طالبہ کرام طلباء اسلام السلام علیکم. سب سے پہلے تو ادارہ تربیت اسلام کے نائب صدر کی حیثیت سے میں تمام مقدار کا اور جامع ہمدرد کا خصوصاً شکرگزار ہوں کہ آپ نے وقت کے اہم ترین موضوع پر یہ کانفرنس کرنے کی ہمیں اجازت دی اور فیسلیٹیٹ بھی کیا اور ہم یہ کام کر سکتے. ادارہ تربیت اسلام کے قیام کا مقصد ہی رہا ہمیشہ اس کا وجہ تاسیس یہ ہے کہ دین کے وہ گوشے اور دین کی وہ شخصیات جو فی زمانہ تذکروں سے محروم ہو گئی ہیں, کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا, تقریروں میں ان کے ریفرنسز نہیں ہوتے, ہم انہیں ایک بار پھر بولا کر رہا ہے وہ ایک بار پھر عوام کے سامنے آئے. اس لیے کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ آپشنل ہے. اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو ہر زمانے سے اپنی تربیت کرتا ہے, ہر زمانے پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اسلام کسی زمانے میں آپشنل نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہماری کچھ شخصیات, ہمارے کچھ فنون, ہمارے کچھ علوم نسلوں سے ہٹتے جا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا گروہ ہم میں سے ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ان کی یاد دہانی کراتا رہے اور ان کو بھی کوشش کرتا رہے. اس مقصد سے ادارہ تربیت اسلام وجود میں آئے. بہت سے کام ادارے نے کیے ہیں. طب اسلامی پر یہ ہمارا پہلا قدم ہے. آپ حضرات واقف ہیں موضوع آپ کے سامنے طب اسلامی, دو الگ الگ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں. طب ایک سائنس ہے اور اسلام ایک مذہب ہے. بظاہر یہ دونوں چیزیں الگ محسوس ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں, اور ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے. اسلام دین فطرت ہے. تو اسلام اگر دین فطرت ہے, اسلام اگر مکمل مذہب ہے, تو انسانی صحت جو انسان کے لیے ایک اہم ترین موضوع ہے, اس پر اسلام خاموش نہیں رہ سکتا. یقینی طور پر ایک رائے, ایک طریقہ کار, ایک حکمت عملی اسلام ضرور پیش کرے. اسلام ہمیشہ سائنس کے ساتھ ہم آہنگ رہا ہے, متصادم کبھی نہیں ہوئی. یہ معلوم ہوتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے ضروری تھی, وہ چیزیں جن سے ہم استفادہ کیا کرتے تھے, وہ چیزیں ہمارے لیے قابل پرستش ہوتی تھی, خدا کر رہی تھی. مثلا سورج کی ہم پوجا کیا کرتے تھے, مثلا چاند ستاروں کی ہم پوجا کیا کرتے تھے, مثلا ناگ اگر ڈسلے تو ہم ناگ کی پوجا کیا کرتے تھے, مثلا آگ اگر جلاتے تو ہم آگ کی پوجا کیا کرتے تھے, مثلا کرنسی اگر